नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 है, जिससे हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। और ये वो लोग हैं कि ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर कुछ जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। और फिर जो गुनाह वो कर बैठते थे उन पर जान बूझ कर इसरार भी नहीं करते। तो ये आयत करीमा भी पिछले जो मज़मून हमने शुरू कर रखा था, अतीउल्लाह व रसूला, के जो फर्मा बरदार लोग हैं उन्हीं की सिफ़ात रब्बे करीम जो है वो गिनवा रहे हैं। ऐसे हमने गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की थी कि वो ख़र्च करते हैं तंगी में भी और उसरत में भी, फ़राखी में भी, गुस्सा को ज़ब्त करते हैं, लोगों से अगर गलतियां हो जाएं तो उन पर दरगुज़र करते हैं, एहसान करने वाले मुहसिनीन हैं। तो उसी के साथ अल्लाह करीम फरमाया कि ये लोग जो फरमाबरदारी इख्तियार कर लेते हैं, उनमें से जब कोई बुराई कर लेता है या अपनी जानों पर कोई भी जुल्म कर बैठता है तो वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। कि वो ख्वाब गफलत में नहीं पड़े रहते। याद रखिएगा, गुनाह हो जाना ये इंसान की फितरत में शामिल है। ये तसव्वुर रख लेना या तसव्वुर बांध लेना कि इंसान से गुनाह ही ना हो, ऐसा मुहाल ही मुमकिन नहीं है, सवाए अंबिया इकराम के जिनको अल्लाह करीम ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। मासियत से कोई पाक नहीं। हर एक से गुनाह हो जाता है और ये रब्बे करीम की मंशा के मुताबिक है। इसीलिए तो रब्बे करीम बार बार ये फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं लेकिन पलट कर उन गुनाहों की तौबा और माफ़ी नहीं मांगते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह कर लेते हैं लेकिन गुनाह जब उनको याद आता है कि मैंने गलती की है तो फ़ौरन मेरी ज़ात की तरफ तवज्जो करते हैं, मुतवज्जो होते हैं और मुझसे तौबा करते हैं। तो यही फ़र्क है। अल्लाह की फरमाए ये ऐसे लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। फर्मा बरदारी में ये भी चीज़ शामिल है कि जब बंदे से कोई गलती हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना, बिला मिसाल बिला तमसील, रब की शान तो इससे बालातर है। बच्चा को गलती करता है ना, अब्बा जी गलती हो गई, अगू नहीं होने लगी, ऐसे ही करते हैं ना हम घर में, अब्बा जी गलती हो गई, अगू नहीं होने लगी।
تو یہ جو کہنا نا کہ مجھ سے غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی، اسی کو توبہ کہتے ہیں، اسی کو توبہ کہتے ہیں، رجوع کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو میرے ہیں نا، جو میرے اور میرے محبوب کے بن جاتے ہیں، وہ جب کبھی غلطی کر بھی لیں بتقاضۂ بشریت تو وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ فوراً میرے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، مجھ کو یاد کرتے ہیں، مجھ کو یاد کرتے ہیں، اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان والوں کی اور فرما برداروں کی اللہ کریم نے نشانی بتائی کہ ایمان والے سے اگر کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جائے، گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے، اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب تک رب کریم سے اس گناہ کی معافی نہ مانگ لے اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا۔ تو ایسا گمان میں ذہن میں مت باندھیے گا کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا یا غلطی نہیں ہوتی، بس جس قدر رب کریم نے ان کو محفوظ کر رکھا ہوتا ہے اس قدر وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ بھائی ہمارے گناہ کا حساب و کتاب کچھ اور طرح کا ہے، ہم سے جو بہتر لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے علم عطا کر رکھا ہے، اپنا فضل کر رکھا ہے، ان کے گناہوں کی جو معیار جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، ان سے بڑھ کر جو ہے ان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر بندے کے اپنے مراتب کے مطابق گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہوں سے پاک سوائے انبیاء کرام کے کوئی اور ذات جس کو اللہ محفوظ کر لے، یہ اس کی منشا اور اس کی مرضی پر ہے، جس کو اللہ کریم محفوظ کر لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اس کے سوا ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جانا ممکن ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم فرما کہہ بھی رہا ہے اپنے فرما برداروں کو، یہی وہ لوگ ہیں، پہلے کہا کہ فرما بردار ہیں، یہ فرما برداروں کی لسٹ گنوا رہا ہے نا، تم میری اور میرے محبوب کی فرما برداری کرو گے تاکہ تم پر میں رحم کروں، اور اس کے آگے یہ صفتیں بیان کر رہا۔ تو فرما بردار سے ہی غلطی ہوتی ہے، اپنے غلطی کرتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں، اور اپنوں کو ہی معاف کیا جاتا ہے، اپنوں کو ہی معاف کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ فوراً مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ میرا ذکر کرتے ہیں اور مجھ سے استغفار کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی بخشش کرتا ہے؟ میں ہی تو ہوں، میری ہی تو وہ ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ اور پھر دوسری جو صفت اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ جو گناہ کر لیتے ہیں اب ان گناہوں پر وہ جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ اسی گناہ کو بار بار دہراتے نہیں رہتے، تکرار نہیں کرتے۔ ایمان والے کی یہ نشانی ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگ لے، لیکن بار بار اگر وہی گناہ انسان کرتا رہے تو یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، وہ عادی مجرم ہے۔ وہ تو یہ جن کا ذکر رب کریم کر رہا ہے وہ ایسے لوگ جو حقیقتاً فرما بردار ہیں، لیکن بتقاضۂ بشریت کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسی غلطی ہوگی جو گناہ ہے، جو گناہ ہے۔ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا کہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ایسے میرے ذہن میں واقعہ آ گیا، میں بتاتا ہوں کہ گناہ ہوتا کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ وہ کیا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک گناہ کیا ہوتا ہے۔ اگر میرے ایک بات کرتے ہوئے نام یاد آ گیا تو میں بتا دوں گا، اللہ والے تھے کوئی، تو وہ ہر وقت گریہ وزاری میں رہتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو کسی نے واقفان حال نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ اتنے برگزیدہ ہیں، اتنے اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں اللہ کے، ساری زندگی آپ کی متقی ہے، تقوی میں، پرہیزگاری میں گزری ہے، پھر ہر وقت آپ توبہ کرتے رہتے ہیں، گریہ وزاری کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ بازار میں میری دکان تھی،
کباڑ خانے کی، پرانا مال میں خریدتا تھا، اس کو میں خرید و فروخت کرتا تھا، جیسے کباڑ خانہ کہتے ہیں، اس طرح کی میری دکان تھی۔ تو میں گھر میں تھا تو آواز آئی کہ بازار میں آگ لگ گئی، بازار میں آگ لگ گئی۔ کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا گیا اپنی دکان کی طرف، جب دیکھا تو میری دکان محفوظ تھی، میری دکان محفوظ تھی، لیکن میرے ساتھ والی جو دکان تھی وہ جل چکی تھی، وہ جل چکی تھی۔ تو میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کی میں 40 سال سے توبہ کر رہا، کہ تو اتنا خود غرض کہ تجھے اپنی دکان کے بچ جانے کا تو خوشی ہوئی، لیکن بھائی کی دکان جل جانے کا غم تجھے نہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جو میں نے کیا، 40 سال سے میں اس کی توبہ کر رہا۔ تو اللہ والوں کا گناہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم جیسے غریبوں مسکینوں کا گناہ، ان کے گناہ کبیرہ یہ ہیں، کیا شکر کہ مولا کریم تو نے میری دکان کو بچا لیا۔ تو کہتے ہیں اتنی خود غرضی ذات کی کہ فقط تجھے اپنی دکان بچ جانے کی خوشی ہوئی، تو نے شکر ادا کیا، لیکن بھائی کی دکان جل جانے کا تیرے اندر غم نہ۔ تو یہ اللہ والوں کی بات ہے، ہم تو ہے دنیا دار ہیں، لیکن ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جو گناہ پر گناہ کرتا رہے، جو گناہ پر ایک ہی گناہ کو بار بار دہراتا رہے۔ وہ ایمان کی نشانی، ایمان والے کی نشانی نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کو ایمان سے نکالا تو نہیں جا سکتا۔ یہ تو رب نکال سکتا ہے یا رب کا رسول نکال سکتا ہے، فیصلہ تو وہی کرے گا، لیکن وہ ایمان کی کمالیت پر نہیں پہنچ سکتا جو بندہ ایک ہی گناہ کو بار بار کرے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ توبہ کی پھر توبہ کی، توبہ کر کے توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کہہ اٹھی۔ یعنی کتنا بھی انسان کو ڈیٹھ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو مالک ہے، وہ تو معاف کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، لیکن انسان کو کچھ تو حیا ہونا چاہیے انسان کو۔ اور پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس گلی سے بندہ غلطی سے ایک دفعہ گزر گیا، دوسری دفعہ اس گلی میں جائے ہی نہ، ایمان یہ تقاضا کرتا ہے۔ باقی وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے سے باز آتا ہی نہیں، بہانے سے، ہیلے سے انسان کو۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ وہ بندے نے 70 دفعہ اللہ کریم سے توبہ کی، 70 دفعہ گناہ کرتا تھا، پھر معافی مانگتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر معافی مانگتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، 70 دفعہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب 70 دفعہ سے زائد معاملہ ہو گیا نا تو اس نے توبہ کرنی چھوڑ دی، بس اداس رہتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ تو لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یار، تو اب نہ ہنستا ہے، نہ کھیلتا ہے، نہ مسکراتا ہے، پریشان رہتا ہے تو ہر وقت، تیرا چہرہ اترا رہتا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگا کہ یار مسئلہ کوئی نہیں، بس میں غلطی کرتا تھا، میں رب کریم سے معافی مانگتا تھا، وہ مجھے معاف کر دیتا تھا۔ 70 دفعہ میں نے گناہ کیا، 70 دفعہ میں اللہ کریم سے معافی مانگی، وہ مجھے معاف کرتا رہا۔ اب 71ویں دفعہ میں نے پھر گناہ کیا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سے معافی مانگوں، کہیں وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تجھے معاف نہیں کیا، جب میں تجھے معاف نہیں کرتا تو میرا کیا بنے گا؟ اس خوف سے میں اللہ کریم سے اب معافی نہیں مانگ رہا۔ خود انسان کو شرم آ گئی کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر انسان کو پیار کرتا ہے، وہ تو اتنا معاف کرنے والا ہے کہ انسان بار بار گناہ کرتا رہے، اس کے در پر جا کر معافی مانگتا رہے تو وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا۔ لیکن 71ویں دفعہ اس شخص کو خود شرم آ گئی کہ میں کتنا بشرم ہوں یار، وہ تو معاف کرتا چلا جائے، اب ایسا نہ ہو کہ میں معافی مانگوں اور مجھے معاف نہ کرے تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اس خوف سے اس نے معافی مانگنی چھوڑ دی۔ تو رب کریم نے اس کے دل میں القاء کیا کہ بندے، میں نے تجھ کو معاف کرنا نہیں چھوڑا، تو نے ہی معافی مانگنی مجھ سے چھوڑ دی، میرا دروازہ تو تیرے لیے آج بھی کھلا، میں نے تو کبھی دروازہ توبہ کا بند ہی نہیں کیا، تو ہی میری رحمت سے مایوس ہو گیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ۔ تو وہ لاجپال ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن کوئی ایسا مقام تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں ایسا ہونا چاہیے نا
جہاں پر انسان کو جا کر خود حیا آ جائے. بھائی اتنا بھی بندہ بے حیا نہ ہو جائے کہ ایک ہی بات کو بار بار ایک ہی گناہ کو کرتا رہے اور معافی مانگتا رہے. یہ ایمان والوں کی ایمان کی کاملیت جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ ایک گناہ کو کیا، معافی مانگی، پھر زندگی میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے. ما فعل وہم یعلمون ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے اس پر، دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وَنِعْمَ أَجْرٌ عَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، نیک عمل کرنے والوں کا. یہ جو عمل اللہ کریم نے گنوائے، اللہ فرماتے ہیں جو ایسا عمل ہے اس کے لیے کیا ہی اچھا صلہ ہے. اور کس کے پاس ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پاس ہے. کہ اب انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اگر وہ اس کی جزا، اس کا انعام، اس کا اجر، اس کا ثواب دنیا میں طلب کرتا ہے تو پھر سودا وہ غلط کر رہا ہے. رب کریم کہتا ہے جو بھی تو عمل کر رہا ہے نا اس کی جزا تو میرے پاس ہے تیرے لیے. اور سب سے بڑی جزا کیا ہے رب کی طرف سے؟ مغفرت ہے، بخش دینا. جو کچھ بھی تو نے کیا، جو کچھ بھی تجھ سے ہو گیا سہون، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، تھا تو فرما بردار، تھا تو ایمان والا، میرے لیے تو بندگی، میری بندگی میں تو نے زندگی بسر کی، پھر بھی تیری زندگی میں کچھ نہ کچھ جو غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، گناہ ہو گئے، لیکن تھا تو حقیقت میں فرما بردار. تو اب تیرے لیے میرے پاس سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں تیری بخشش کر دوں گا. پہلا انعام کہ تیری فرما برداری جو تو نے اختیار کر رکھی تھی، یہ اس کا صلہ میرے پاس. پہلا صلہ کیا ہے؟ کہ میں تیری بخشش کر دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور معافی دینے کے بعد کیا؟ پھر تجھے جنت میں بٹھاؤں گا، پہنچاؤں گا. تیرے لیے جنتیں ہیں. اور جنتیں کون سی؟ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور انہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. وہ دامی زندگی جس کی میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس زندگی کو کبھی موت، جس کو جو مقام مل گیا اب وہیں وہ ٹھکانہ اس کا پکا ہو گیا. اگر کوئی جہنم میں پھینک دیا گیا کفر کے باعث تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. اور اللہ فرماتے ہیں پے در پے ان پر عذاب ہوگا جو نہ ماننے والے ہیں. اور جو ماننے والے ہیں ان پر اللہ کریم کی رحمت. جیسے ہی انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، نئی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، اسی لمحے سے یاد رکھیے گا ایمان والوں کے ساتھ رب کریم کے فضل کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، جو خاص ذکر کیا میرے پاس رب کیا ہے؟ بخشش. تو ایک کنسیپٹ تو وہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا انسان کو قیامت کے روز، تو تب حساب و کتاب ہوگا تو بخشش ہوگی نا. لیکن اس سے پہلے، اس حساب و کتاب سے پہلے اب رب کو تو علم ہے کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، کہ نہیں علم. اس کا نامہ اعمال، اس کا پرچہ تو سارا رب کریم کے پاس اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. کیا عمل کر کے آئے گا؟ تو جو نیک عمل کر کے دنیا میں انسان جائے گا نا، نیک عمل کر کے جائے گا، اس کو جو مقام آخرت میں ملنا ہے اس کا حصہ قبر میں شروع ہو جائے گا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کا مفہوم بیان کر کے آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں چھوڑ کر واپس پلٹا جاتا ہے اور دفنا کر جانے والوں کے قدموں کی آہٹ جب تک مردہ سنتا ہے اس وقت تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آہٹ ختم ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں منکر اور نکیر اور کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھ جا، اب بتا من ربو کا ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ کہ اس ہستی جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقولو کا کیا کہا کرتا تھا جب زندہ تھا، آج تیرا عقیدہ کیا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ما کنت تقولو، کیا کہا کرتا تھا، زندگی میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ کون ہے؟ جب پہچاننے والا پہچان جائے گا نا کہ یہ میرے آقا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے آقا ہیں، میرے خادی ہیں، تو آقا فرماتے ہیں اسی وقت جنت کی طرف سے اس کی قبر میں کھڑکی کھول دی جائے گی اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں نا اس کی قبر میں آئیں گی، اور ایسے اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ ہوں گے جو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی ان کو آئیں گی، جنت کے پکوان بھی ان کے پاس آئیں گے، جنتی باغات کے پھل بھی وہ کھائیں گے۔ یہ سارا جو نظام اللہ کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ قبر کے اندر کا ہے۔ پہلی رات جو قبر میں انسان کی آئے گی وہیں پر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچان سکا وہیں پر فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس کی قبر کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہ جہنم میں جو اس کو عذاب ملنا تھا وہ وہیں پر قبر میں کی پہلی رات میں ہی شروع کر دیا جائے گا۔ تو مومن ہو یا کافر ہو یاد رکھیے گا میرے دوستو، جو جزا اور سزا جو رب کریم نے دینی ہے اس کا آغاز انسان جب قبر میں داخل کیا جائے گا اسی پہلی رات میں اس کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اچھے اعمال کریں جس کا تقاضا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے کرتا ہے، تاکہ جب ہماری یہ دنیا ختم ہو اور وہ دنیا کا سفر شروع ہو تو ہمارے لیے خیر کا باعث بنے، ہم اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا زندگی بسر وہ والی زندگی بسر کریں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لایا جائے، ایسے جانوروں کی طرح زندگی بسر نہ کی جائے، انسانوں والی زندگی بسر کی جائے، اور انسان بھی کون سے؟ تابع دار انسان، فرما بردار انسانوں کی طرح۔ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے، نظر آنا چاہیے۔ جیسے نیک اور بد میں فرق نظر آتا ہے نا معاشرے میں، اچھے بیٹے اور برے بیٹے میں فرق نظر آتا ہے، اسی طرح ایک ایمان والے میں اور بے ایمان میں فرق نظر آنا چاہیے۔ پتہ تو چلے یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، اگر بھیڑ میں سارے ایک ہی جیسے جا رہے ہیں اور آپ کا نام غلام مصطفیٰ رکھ لینے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے افعال سے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کریں، پتہ چلے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، یہ اللہ کا فرما بردار جا رہا ہے، اور وہ آپ کے بتانے سے پتہ نہیں چلے گا، آپ کے کردار سے پتہ چلے گا، آپ کے عمل سے پتہ چلے گا۔ تو اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اعمال کو آج اگر درست کر لیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق تو یہ دنیا تو بہتر ہے ہو ہی ہوگی، اصل میں وہ دنیا ہماری بہتر ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔